नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्र है उस ज़ात का जिसने हमें रमज़ान के कुछ और करीब कर दिया। ये शाबान का महीना है और शाबान के बाद आने वाला महीना रमज़ान का है। मैं ये समझती हूँ कि रमज़ान एक मौसम है, जैसे सर्दी का मौसम होता है इसी तरह गर्मी का मौसम होता है। हर मौसम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना। इसी तरह से कभी आप देखें तो हमारे किसी प्यारे की डेथ होती है तो अगरचे वो गर्मी हो या सर्दी, लेकिन गम का मौसम हो जाता है। और जब गम का मौसम होता है तो हालात कितने बदल जाते हैं। कभी किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचे, कोई बीमार हो जाए, कोई ऐसी मेडिसिन यूज़ करे, उसकी वजह से बाहर का मौसम होने के बावजूद उसके लिए मौसमों के मानी कितने बदल जाते हैं। जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जिनको यूज़ करने के बाद आपको कोई खाना अच्छा नहीं लगता, आपकी तबीयत एक तरफ से अगर बहाल हो रही होती है तो दूसरी तरफ से ख़राब भी हो रही होती है। और अब देखें कि कैंसर हो जाने वाले पेशेंट्स की कीमोथेरेपी जब होती है उसके बाद टेस्ट, किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता, तो मौसम बदल जाता है ना। अगरचे बाहर का मौसम हो लेकिन बाहर से एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि अंदर का मौसम बदल गया। इसी तरह से साल में कितने महीने हैं जो आते हैं, और हमारे जो शमसी महीने हैं उन महीनों को हम देखते हैं कि उसके मौसम फिक्स्ड हैं। हमें पता है कि जनवरी में हमेशा ठंड होगी और जून में हमेशा गर्मी होगी, और इसी तरह से जो बीच के महीने हैं उनका मौसम जो है वो तकरीबन नॉर्मल होगा, एक तरफ बहार और दूसरी तरफ ख़िज़ां। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है कि उसने कमरी महीनों का सिलसिला ऐसा रखा जो इस्लामिक कैलेंडर है कि वो हर मौसम में आते हैं। यानी कभी रमज़ान सर्दी का, कभी गर्मी का, कभी बहार का, कभी ख़िज़ां का, सारे ही मौसम इस महीने पे असरअंदाज नहीं हो पाते। इस महीने में इतनी पावर है कि सब मौसमों पे असरअंदाज हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये मौसम कैसा है? इसे नेकियों का मौसम बहार कहते हैं। हाँ, वाकई इस मौसम में नेकियों की हिर्स बढ़ जाती है और इस मौसम में अल्लाह ताला की इताअत का जज्बा बेदार हो जाता है। कितने ही लोग हैं जो आम ज़िंदगी में बाजमात नमाज अदा नहीं करते लेकिन रमज़ान में अदा करने लग जाते हैं। मैं सबके लिए तो नहीं कहती, लेकिन बहुत से लोगों को अल्लाह ताला तौफीक दे देते हैं। फिर कितने ही लोग हैं जो बर वक्त नमाज अदा नहीं करते, रमज़ान में थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। और कितने ही लोग हैं जो रमज़ान के मौसम में, इस महीने में अपनी नमाज़ों से वाकई वो फ़ायदा उठा लेते हैं जिसके लिए नमाज फ़र्ज़ की गई। और जानते हैं ये मौसम ऐसा है जो सारी ही इबादत का मौसम है।
یعنی جیسے باہر کا موسم آتا ہے نا، پھول کھلتے ہیں تو رنگ رنگ کے پھول ہوتے ہیں، ہر طرح کی خوشبوئیں، اور آپ دیکھیں کہ ایک ترنگ ہے جو پورے ماحول پہ اثر انداز ہوتی ہے. یعنی اپنے من میں بھی جھانک کے دیکھیں تو باہر کا اثر نظر آتا ہے. اسی طرح سے جانوروں پر بھی اثرات ہوتے ہیں، پودوں پر بھی اثرات ہوتے ہیں، پورے کے پورا ماحول بدل جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اسی طرح سے جب نیکیوں کا موسم بہار آتا ہے تو کہیں نمازیں، کہیں روزہ تو ظاہر ہے کہ فرض ہے، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ موسم ایسا ہے کہ انسان اپنی بھوک کی وجہ سے دوسرے کی بھوک کو بھی چکھ لیتا ہے، اور جب کبھی دوسرے کی بھوک محسوس ہو جائے تو پھر صدقہ و خیرات ہوتا ہے، پھر اس بھوک کو مٹانے کی کوششیں بھی ہوتی ہیں. کیونکہ انسان کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ اپنے حالات کو تو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، لیکن جب تک اپنے حالات سے باہر آ کے دوسرے کی حالت میں نہیں چلا جاتا، اس وقت تک اسے دوسروں کے دکھوں، دوسروں کی خوشیوں کا اس طرح سے اندازہ نہیں ہو پاتا. تو رمضان کا موسم ایسا ہے جب سب ایک ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ روزے کی وجہ سے کھانے کے اوقات ایک ہو جاتے ہیں. سارا سال لوگ کوشش کرتے ہیں، کھانے کے اوقات مقرر ہوتے ہیں، اس کے باوجود سب لوگ ایک وقت پہ کھانے میں شریک نہیں ہو پاتے، مصروفیات کی وجہ سے یا معمولات کی وجہ سے، جو بھی اس کے ریزن ہو. لیکن رمضان کا موسم ایسا ہے جہاں سحری تک، یعنی جب تک وقت ختم نہیں ہو جاتا، ہر ایک نے اس وقت تک اپنے آپ کو دن بھر کی روزے کی مشقت سے بچانے کے لیے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق سحری کھانی ہوتی ہے. اور جب افطار ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ سب کو انتظار ہوتا ہے. وہ کون سا کھانا ہے جس کے لیے پوری فیملی نہیں، صرف ایک علاقے کے لوگ نہیں، پوری دنیا میں مسلمان انتظار کرتے ہیں. الحمدللہ کسی کھانے کا انتظار افطار جیسا نہیں ہوتا. تو یوں آپ دیکھتے ہیں کہ اس موسم میں آپس کے تعلقات بھی بہتر ہو جاتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ لوگ جب اکٹھے بیٹھتے ہیں، کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور آپس میں تبادلہ خیال ہونے کی وجہ سے کس طرح سے مسائل حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور محبتیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں الحمدللہ. پھر جیسا کہ ہم پہلے دیکھ رہے تھے کہ اس مہینے میں ساری ہی عبادات پہلے کے مقابلے میں زیادہ عمدہ طریقے سے لوگوں کے دلوں میں محبت بن کے اترتی ہیں. جیسے زکوٰۃ تو سال گزرنے پر ہے، لیکن رجب کے آنے کے بعد سب کو زکوٰۃ دینے کی فکر لاحق ہو جاتی ہے الحمدللہ. اور رمضان میں لوگ اس لیے زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، اگرچہ اس کی بظاہر تو کوئی اصل نہیں ہے، لیکن چونکہ رمضان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے نزول قرآن اس مہینے میں ہوا، اس وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کے دوزخ سے آزاد کرنے کی وجہ سے لوگوں کی یہ توقع ہوتی ہے کہ جیسے اس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ اس مہینے میں نیکی کے زیادہ کام کریں گے تاکہ ہمیں اجر زیادہ ملے. تو رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں زکوٰۃ بڑے پیمانے پر دی جاتی ہے اور صدقہ و خیرات بھی بہت ہوتا ہے. اس مہینے جتنا کھانا کسی اور مہینے میں نہیں کھلایا جاتا. یعنی یوں تو لوگ شادی کے کھانے اور مہینوں میں بھی کھلاتے ہیں اور دعوتیں اور مہینوں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو پوری دنیا میں جاری ہو جاتی ہے الحمدللہ. اور پھر اب دیکھیے کہ جیسے حج سال بھر کے بعد، یعنی استطاعت رکھنے والوں پر زندگی میں ایک بار فرض ہے نا، اور اینولی حج کیا جاتا ہے، لیکن رمضان
واقعی نیکیوں کا موسم بہار ہے. حج نہیں لیکن بیت اللہ کی زیارت کرنے جانے والوں کے لیے عمرہ. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خاتون جو کہ آپ کے ساتھ حج پہ نہیں جا سکی تھی، آپ نے فرمایا کہ تم رمضان میں عمرہ کر لینا کہ اس عمرے کا ثواب تمہیں میرے ساتھ حج کے برابر ملے گا. تو رمضان کا عمرہ بہت زیادہ برکتوں والا عمرہ. تو یہ چاروں عبادات جو خاص مقاصد کے لیے فرض کی گئیں، اس مہینے میں ان عبادات میں زیادہ جی لگتا ہے یا اس کی زیادہ تلقین کی جاتی ہے. جیسے دیکھیے، نماز کا مقصد ہے، رب العزت نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. نماز کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو یاد رکھے. بار بار انسان اپنے رب ہی کو بھول جاتا ہے، حالانکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. تو یہ نیکیوں کا ایسا موسم بہار ہے جہاں دل اللہ تعالیٰ سے لگے رہتے ہیں. اور اپنے رب کو یاد کرنے کا اور یاد رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی اوقات بھی یاد رہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی جب اذان ہوتی ہے تو آغاز اللہ اکبر سے، اللہ سب سے بڑا ہے. مسلمان جس طرح جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے اللہ سب سے بڑا ہے. جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ سلوگن ہے مسلمانوں کا. ابلیس انسانوں کے اندر مسلسل اپنی بڑائی کی ہوا بھرتا رہتا ہے. ہر دم یہ احساس دلاتا ہے کہ تم ہی تو ہو، تمہارے میں یہ خوبی، تمہاری زندگی ہے، تمہارے فیصلے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو کل ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. تو یہ جو اپنی بڑائی کا احساس ہے نا، اس احساس کو کس طرح نارملائز کیا جاتا ہے ہر اذان اور ہر نماز کے اوقات میں اللہ اکبر سے، کہ میں نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. اور یہ نماز جو ہے یہ ہمیں تواضع سکھاتی ہے، اپنے مقام پر رہنا. اور مقام ہمارا کیا ہے؟ رب العزت نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو نا، جو سب سے بڑا ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو خالق ہے، جو تمہارا رازق ہے، جس کے پاس تم نے لوٹ کر جانا ہے، جس کے لیے تم زندگی میں سارے کام کرتے ہو، جس کے لیے تمہیں سارے کام کرنے چاہیے، تو اس اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. تو یہ دیکھ لو، اس نے تو یہی دیکھنا ہے کہ تم کون کون سے کام اللہ کی خوشی کے لیے کر کے آئے. اور انسان جب اللہ کی خوشی کی خاطر کام نہیں کر رہا ہوتا نا، تو دراصل اپنے اللہ سے غافل ہوتا ہے. اور غفلت کا سبب یہ ہے کہ انسان کو میں یاد رہتی ہے، اپنا آپ، میری ضروریات، میرا کھانا پینا، میرا گھر، میرا لباس، میرے معاملات، میری رائے، میں. یہ وہ ہوا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے رب کو یاد بھی نہیں کر پاتا. اس سے نمازیں بھی چھوٹتی ہیں، اس سے رب کی فرما برداری بھی چھوٹ جاتی ہے.